गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मैं थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हूँ। वॉक भले मैं नहीं कर सकती, लेकिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकल आती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह का ये टाइम बाहर अच्छा लगता है। यहाँ पे ना मतलब क्योंकि रोड है, मेरी व्हील चेयर भी ईज़िली चल जाती है, और यहाँ पे बहुत पीसफुल माहौल होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब इस तरह से बाहर सुबह सुबह निकलना। ये घर बन रहा है यहाँ पे, और इस साइड पे भी घर बन रहा है। माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी घर बन रहे हैं। अल्लाह पाक ने सबका ही रिस्क लिखा होता है, तो यहाँ पे मिस्त्री मज़दूरों का मतलब सही माशाल्लाह से काम लग जाते हैं। अम्मी जाग रही थी, लेकिन अब्दुल्ला आज सोया हुआ था। बस अभी जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि रोड बिल्कुल सीधे हैं, तो मेरी व्हील चेयर आराम से चलती है, तो मैं बिला किसी काम के बिला किसी ज़रूरत के भी बाहर निकल जाती हूँ। ऐसे ही मूड अच्छा करने के लिए थोड़ा सा बाहर घूम आती हूँ। सुबह सुबह के टाइम जब धूप नहीं होती है, तो उस टाइम परिंदों की आवाज़ भी होती है, ताज़ा हवा होती है, मॉर्निंग का टाइम होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश बंदा हो जाता है। तो बाहर से मैं होकर आ गई थी, और अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। अच्छा, नॉन स्टिक तवे पे ना एक बात मुझे समझ आ गई कि ताज़ा आटा गूंदा हुआ हो ना, उसमें रोटी अच्छी बन जाती है। अब पता नहीं ये आटे की वजह है, या फिर हो सकता है कि क्योंकि तवा काफ़ी दिन से इस्तेमाल हो रहा है तो वो रस गया हो, क्योंकि स्टार्ट में चीज़ ज़रा नई नई होती है ना, तो फिर बाद में वो चीज़ सही हो जाती है, रस जाती है जिसको बोलते हैं। तो अब वो तवा पता नहीं बेहतर हो गया, या आटा थोड़ा और हो गया है, या पता नहीं क्या हो गया कि अब रोटी सही बनने लग गई है। शुक्र है अल्लाह का। और पराठे तो इतने मज़े के बनने लग गए हैं ना। अब्दुल्लाद कहता है मम्मा शुक्र है आपके पराठे अच्छे हुए हैं, और आप तो पराठे बनाना भूल ही गई थी। तो मैं भूली नहीं थी, बस तवे का मसला था। लेकिन अब ताज़ा आटा गूंदा हुआ हो, और मतलब पतला आटा हो, फ्रिज वाला ना आटा हो, पतला आटा हो, सख्त वाला आटा ना हो, तो फिर पराठे इतने कोई मज़े के बनते हैं नॉन स्टिक तवे पे। बहुत नरम नरम फूले हुए, और बहुत अच्छे बनते हैं। इसके पराठे मुझे बड़े पसंद आए हैं नॉन स्टिक तवे के। और ये अब सही हो गया, पहले स्टार्ट के दिनों में तो बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे, लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन रहे हैं, तो चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं। वहाँ पे हमारे घर के पास मिल जाते थे चने, मतलब चौक पे घर से 2-4 गलियाँ चलना पड़ता था पैदल, तो फिर वो चौक सा आ जाता था, वहाँ पे चने मिल जाते थे। यहाँ से नहीं मिलते चने, दूर से मिलते हैं। और अब्दुल्लाह की साइकिल लेनी है। अब यहाँ पे हमारे घर के करीब बस एक ही दुकान है, उस पर बस छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं ना, वो हमें लेनी होती हैं, तो वो यहाँ से नहीं मिलती, वो आज के पापा को कहनी पड़ती हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो ज़ाहिर है वो कभी काम पे होते हैं, या कभी वो कहीं और होते हैं, तो हमें ज़रूरत उसी टाइम होती है चीज़ की, तो फिर हमें बड़ा मसला होता है कि करीब से नहीं है, दूर से जाना पड़ता है। और फिर अब्दुल्लाह जो है ना, वो पैदल जाए तो गर्मी है, और है भी मतलब कुछ दूर ही है, तो अब्दुल्ला ज़िद कर रहा है कि मुझे साइकिल लेके दो। उसको स्कूल का डालने का हम बोल रहे हैं कि स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराते हैं, तो उसका भी बोल रहा है कि पहले मुझे साइकिल लेके दो, फिर मैं स्कूल जाऊंगा। और अगर मुझे साइकिल नहीं लेके दोगे, मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। हम तो कह रहे हैं कि चलो रिक्शा लगवा देते हैं। कहते हैं कि नहीं, मुझे साइकिल ही लेके दो, मैं साइकिल पे चला जाया करूँगा। इसके पापा कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब साइकिल पे ये जा सकता है इजीली, रास्ता भूलने वाला या इस तरह वाला कोई सीन नहीं है, सेफ़ रास्ता है। इसके पापा को तो पता ही है, मतलब उनका इलाका है, तो उनको पता है कि यहाँ कोई ख़तरे वाली या कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन अभी अभी शिफ्टिंग की है ना, तो मतलब बजट नहीं है अभी साइकिल का, फिर इसका स्कूल का भी करना है, यूनिफॉर्म नया लेना होगा, सारा कुछ। तो आज के पापा ने बोला है कि कुछ दिन ऐसे चले जाओ, जैसे फिर गुंजाइश होती है ना, तो फिर ले देते हैं तुम्हें।
تو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ لے دیں گے. اسکول بھی اس کو داخل کروانا ہے اور اس کو سائیکل بھی لے کے دینی ہے. اچھا کپڑے جو ہے نا وہ جمع ہو گئے تھے کافی سارے. اب تو آج میں نے لگائی ہے واشنگ مشین. واشنگ ایریا جو ہے نا وہ چھوٹا ہے تو اس میں جو ہے نا چھپکلیوں کا آج کل آپ کو پتہ ہے سیزن ہے. چھپکلیاں ہر جگہ آج کل نظر آتی ہیں. مطلب جہاں دیکھو چھپکلی کھڑی ہے. چھپکلی کا بچہ, آج کل چھپکلیوں کے بچے بھی اتنے آ گئے ہیں. تو وہ واشنگ ایریا میں مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ دیوار کے ساتھ ویل چیئر رکھنا پڑتی ہے اور واشنگ مشین جو ہے نا وہ بھی دیوار کے ساتھ. تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ چھپکلی یا چھپکلی کا بچہ میرے اوپر نہ چڑھائے, اس لیے میں نے واشنگ مشین کو باہر نکالا ہے. عبداللہ کو بولا ہے کہ مجھے واشنگ مشین باہر نکال دو, اور صحن میں کھلی جگہ ہے تو وہیں پہ ہی میں نے واشنگ مشین لگا لی تھی. یہاں پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, یہ کہ کھلی جگہ تھی, آرام سے میں نے بورڈ بھی خود لگا دیا تھا, پائپ بھی میں لے کر آئی تھی خود. ادھر سے بس عبداللہ نے تھوڑی سی ہیلپ کروا دی تھی, اور یہ کہ موٹر کا سوئچ بھی میں وہاں پہ جا کے موٹر چلا آتی تھی. اور اس طرح سے میں نے چرپائی کے پائی کے ساتھ پائپ کو لٹکا دیا تاکہ نیچے نہ گرے پائپ, اور پھر نیچے سے مجھے اٹھانا مشکل ہو جاتا نا. جو کپڑے دھل گئے تھے وہ میں عبداللہ کو کہا رسی پہ ڈالنے جا رہا ہے. عبداللہ میرے برابر سے کپڑے ڈالنا, مطلب رسی پہ دونوں سائڈیں برابر ہوں, ورنہ نیچے ایک سائڈ نیچے ہوئی نا کپڑے گر جاتے ہیں. بس دھوپ ہے نا جلدی سوکھ جائیں گے, نیچے نہ گرنے دینا کپڑے. اللہ کرے صحیح ڈال ہے. سو گائز ابھی میں نے ڈالے ہیں چھت پہ کپڑے, ابھی ڈالے ہیں. اور دیکھیں دھوپ اتنی ہے کافی حد تک, یہ دیکھیں یہ تو سوکھ گئے ہیں 10 منٹ میں. اتنی ابھی دھوپ ہو رہی ہے نا, 10 منٹ میں کپڑے سوکھ بھی گئے ہیں. یہ تو بالکل ہی سوکھ گیا. اور ہم نے جھنڈا بھی اتار دیا اپنا, کیونکہ اڑ رہا تھا بار بار, نیچے آ رہا. بادل آ رہے ہیں, اللہ کرے بارش ہو جائے آج, اس کو صحیح سے کر دیتے ہیں. آپ لوگوں نے جڑے رہنا ہمارے بلاگ کے ساتھ. امی نہائی ہیں تو اب امی تھک گئی ہیں, پھر امی کو آ گئی ہے نیند. دوپہر کی جو میڈیسن تھی وہ امی کو میں نے دے دی ہے. کیلے رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی امی نے بس ایک ہی کھایا ہے, اتنا کچھ کھاتی نہیں ہے. ایپل رکھے ہوئے ہیں, اب وہ امی کو کہا ہے کہ کھا لیں, لیکن ابھی امی کہہ رہی کہ میرا کچھ بھی اور کھانے کا دل نہیں ہے. تو فی الحال سو گئی ہیں, ریسٹ کر رہی ہیں. اور یہ واشنگ مشین یہاں پہ ابھی لگی ہوئی ہے اور پورا صحن ہو گیا خراب, لیکن اب مجبوری تھی یہیں لگانی تھی. اب بس تھوڑے سے کپڑے رہ گئے ہیں, 2-3 سوٹ امی کے رہ گئے ہیں, اب وہ ڈالوں گی آخر میں. اور اس کے بعد یہ جو نیچے کپڑے پڑے ہیں نا, یہ ایکسٹرا کپڑے ہیں, مطلب فالتو. ان کو بس دھو کے نا ان کو کہیں سائڈ پہ رکھ دوں گی, کیونکہ یہ اتنے کام کے نہیں ہیں. تو میں نے سوچا یہ جب اینڈ میں جو پانی کھڑا ہوگا اس میں یہ ڈال دوں گی. تو بس اب اینڈ ہونے والے ہیں کپڑوں کا. اچھا کل سے ہی ہم لوگوں نے پلان بنا لیا تھا کہ بھائی کل چاول بنانے ہیں. تو ابھی آج کے پاپا کے آنے کا بھی ٹائم ہوا کھڑا تھا, تو میں نے کہا کپڑے بھی ابھی میرے رہتے ہی تھے, لیکن ساتھ ساتھ میں نے کھانا بنانے کی بھی تیاری شروع کر دی تھی. یہ میں نے پیاز بنا لیے تھے, ادرک لہسن کوٹ لیا تھا, اور مشین میں میرے کپڑے بھی دھل رہے تھے. پھر میں ایسے ایک نکال کے کپڑے دوسرے ڈال کے آئی, پھر میں نے چکن فریج سے نکال کے وہ دھو لیا, اور پھر میں آئی, پھر میں چاول دھو کے رکھ گئی. اچھا جی, مشین میں نے مطلب کپڑے تو میں نے دھو لیے ہیں, لیکن جو مشین میں پانی ہے نا, ایک دفعہ تو میں نے نکال دیا ہے. میں نے ایسے نکالا ہے کہ اس کا میں نے پائپ کھولا ہے, ادھر سائڈ پہ جو پائپ لگا ہوا ہے پائپ کھولا, اور وہ گندا پانی جو ہے بالٹی میں ڈالا. بالٹی کو پھر لے جا کر ادھر پانی جو ہے نا وہ وہاں ڈالا ہے, کیونکہ وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے نا. تو بڑی مشکل ہوئی مجھے, کچھ عبداللہ نے کیا, کچھ میں نے کیا. اور یہاں پہ ویسے یہاں پہ بھی ایک جالی لگی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ پانی سلو جاتا ہے. اب اگر میں پائپ ایسے کھلا چھوڑ دوں گی نا تو پانی باہر چلا جائے گا, اور وہ پانی ہے ابھی صرف والا گندا پانی, تو پھسلن بن جائے گی. تو اس لیے ابھی میں نا اس کو نہیں نکال رہی, ہاتھ کے پاپا آ جائے نا ان کو بولوں گی. اب وہ بالٹی جو ہے نا وہ جس میں نے پہلے نکالا تھا, وہ عبداللہ گیا اوپر چھت پہ کپڑے ڈالنے,
وہ وہیں رکھ کے آ گیا اور اب دوبارہ اوپر جا بھی نہیں رہا. تو اب یہ ایک کپڑا بچا ہوا تھا اور یہ جو میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا نا یہ بھی میں نے دھو دیا, یہ بھی ڈال دیا. چلو عبداللہ نے نہا لیا. چاول بھی پکانے سٹارٹ کر دیے ہیں کیونکہ آج کے پاپا کے آنے کا بھی ٹائم ہو گیا اور مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. اور بس یہ کام تو میرا ختم ہے, لیکن اس میں جو پانی ہے نا وہ اب میں کیسے نکالوں, وہ پھر آج کے پاپا آ جائیں ان کو ہی بولوں گی. جب سے ہم لوگ یہاں پہ آئے نا تو ویسے تو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے یہاں پہ. اللہ کا شکر ہے کہ مطلب سب چیزیں ٹھیک ہیں. میں کام بھی خود کر لیتی ہوں جو میں کرنے والے میرے ہوتے ہیں. باقی یہ کہ الحمدللہ جی ہیلپر بھی مل گئی, آہد کے پاپا بھی ڈیلی آتے ہیں. باقی مطلب سارا کچھ ٹھیک ہے. بس عبداللہ آہد کا اسکول ڈالنا رہ گیا, وہ بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے انشاءاللہ اگلے مہینے. جیسے سیلری ملتی ہے نا تو پھر ڈالیں گے اس کو اسکول, اس کی سائیکل بھی لیں گے. اور سب سے بڑی جو پریشانی ہے نا وہ بس امی کی صحت کی ہے. امی کی صحت ٹھیک نہیں ہے جس کو لے کر نا میں مطلب پریشان رہتی ہوں. گھر کی چلو ٹینشن اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر کی اب کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہے, لیکن امی کی بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے. امی کی طبیعت ایسی ہے کہ ایک دن طبیعت ٹھیک رہتی ہے, دوسرے دن طبیعت مطلب ایک دن انہی دوائیوں سے طبیعت ٹھیک رہتی ہے, لیکن دوسرے دن وہی دوائیاں کھانے سے بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. تو اس طرح سے چل رہا ہے امی کا. اب پہلے ایک ڈاکٹر سے دوائی لے رہے تھے, پھر ابھی ڈاکٹر چینج کیا ہے. یہ ڈاکٹر بھی بہت اچھا ہے, جگر معدہ یرقان سب کا اسپیشلسٹ ہے اور بہت اچھا جانا مانا ڈاکٹر ہے ملتان کا. تو مطلب اپنی طرف سے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں امی کو اچھے سے اچھی خوراک بھی. فروٹ آج کے پاپا ڈیلی لے کر آتے ہیں امی کے لیے, لیکن امی بہت کم کوانٹٹی میں چیز کھاتی ہیں. اور یہ کہ کھاتی ہیں تو پھر امی کہتی کہ بس میرے مطلب وہ ہضم نہیں ہوا, مجھے ایسے بھاری پن محسوس ہو رہا ہے. تو بس آپ سب لوگ امی کے لیے بہت ساری دعا کریں. آہد کے پاپا آ گئے تھے, بس اب یہاں پہ نا ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے. آدھے کپڑے تو عبداللہ ڈال کے آ گیا تھا رسی پہ, لیکن آدھے کپڑے نا پھر یہ ڈالنے گیا ہی نہیں دوبارہ. بچہ ہے نا ابھی, وہ ایک دفعہ بات سنتا ہے پھر دوسری دفعہ اس کا نہیں دل ہوتا, یا وہ کھیلنے چلا جاتا ہے یا وہ گیم میں بزی ہو جاتا ہے تو وہ لاپرواہی کر جاتا ہے. بچہ ہے, اب بچوں سے ہم بڑوں کی طرح تو امید نہیں کر سکتے نا کہ وہ کام کریں. آہد کے پاپا بس آ گئے تھے نا تو انہوں نے پھر باقی جو کپڑے تھے نا وہ انہوں نے رسی پہ ڈال دیے تھے. واشنگ مشین بھی اب یہ کھینچ کے واشنگ ایریا میں لے کر آئے ہیں, اور یہاں پہ وہ جو پانی کھڑا تھا نا یہاں پہ انہوں نے پائپ کھول کے پانی وہ گندا نکال دیا اور دوسرا پانی صاف پانی والا پائپ لگا کے مشین کو اندر سے دھو دیا. تو یہ یہاں پہ یہ چلو شکر اللہ کا کہ سہولت ہے کہ آج کے پاپا پھر میری ہیلپ کروا دیتے ہیں. جو کام میرے سے نہیں ہوتا پھر میں کہتی ہوں اچھا شام کو یہ آئیں گے تو یہ کر لیں گے. کافی ٹائم ہو گیا تھا نا تو امی کو بھی باہر لے آئے ہیں ہم. اچھا آہد کے پاپا جو ہے نا مطلب ویسے بھی وہ اچھے انسان ہیں, لیکن اب ان کی عزت میرے دل میں اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری امی کا بہت خیال رکھ رہے ہیں. مطلب ایک بیٹا جیسے رکھتا ہے نا ویسے امی کا خیال رکھتے ہیں. ڈیلی آتے ہیں, امی کے پاس بیٹھتے ہیں, امی سے باتیں کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے. ڈیلی امی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر بھی آتے ہیں. پھر اس دن جب ڈاکٹر کے پاس گئے نا, ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے, تو وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے دوسری جگہ جانا تھا. وہ کافی مطلب تھوڑا دور تھا, تو امی اتنا چل تو نہیں سکتی ہیں. پھر رکشے میں امی کو لے کے گئے ہیں, لیکن رکشے میں امی بیٹھ ہی نہیں پا رہی تھیں. تو آج کے پاپا نے امی کو اٹھا کے رکشے میں بٹھایا. امی مجھے واپس جب آئی نا تو امی مجھے بتاتے ہوئے رو پڑیں. تو ایک انسان کی اچھائی یہی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کے ماں باپ کو بھی اپنا ماں باپ سمجھے. بہت زیادہ عزت ان کی میرے دل میں بڑھ گئی ہے. اللہ پاک ان کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے. کپڑے دھونے کی وجہ سے بس میری کمر میں درد ہو گیا تھا, تو یہاں پہ بس میں نے چائے بنائی اور پیناڈول کھا لیا. تو آج کا ولاگ یہی تھا. امی کے لیے بہت ساری دعا کر دیجیے گا کہ اللہ پاک امی کو صحت دے, اور
اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت دے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.